अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से जारी रखे होंगे। मैं आज बड़े ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको इंटरव्यू की वीडियो में बताया था कि हर डिस्ट्रिक्ट, जब आप एक इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपकी प्रोफाइल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपका डिस्ट्रिक्ट होता है। आपका जो बर्थ प्लेस है, जहाँ पर आप रह रहे हैं, उसके बारे में क्वेश्चनिंग लाजमी होती है। तो मियांवाली मेरा जो डिस्ट्रिक्ट था मियांवाली था। तो फिर मुझे काफ़ी दोस्तों ने, जब मैं मेंशन किया, मैंने इसका इंटरव्यू, अपने जो इंटरव्यू वाली वीडियो है उसमें जब मैंने इंटरव्यू की नॉर्म्स और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी उसके बारे में जब बताया, तो मैंने मेंशन किया कि इंटरव्यू के लिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल पता होनी चाहिए। आपके डिस्ट्रिक्ट का रकबा कितना है, कौन MN MPA, आपका डिस्ट्रिक्ट बना कब है, क्या कौन सी डिवीज़न में आता है, ये सारी चीज़ें। तो उस पे फिर काफ़ी दोस्तों ने मुझे मैसेज किए कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है मियांवाली, उसके बारे में कंप्लीट वीडियो बनाएं। मैं आपको बताता चलूँ कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो कोई भी आप यूट्यूब चैनल उठा के देख लें, आप सर्च कर लें, आपको मियांवाली पे एक भी वीडियो नहीं मिलेगी। तो ये एक इंशाल्लाह कम्प्रीहेंसिव वीडियो होने वाली है जिसमें हम मियांवाली के बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और बार बार इंटरव्यूज़ में पूछे जा चुके हैं, जो मुझसे पूछे गए थे, उन तमाम को हम यहाँ पर शेयर करने जा रहे हैं। आप कापी पेंसिल लेके बैठ जाएं और वीडियो को पॉज करके देखते जाएं, और ये जितनी डिटेल्स मैं आपको बताता जाऊंगा इनको सबको आपने लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें इंशाल्लाह जितने भी आपकी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट के रिलेटेड हैं वो सारी क्लियर होंगी। और ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे और आपसे आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में, उसकी हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में, उसकी फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में पूछा जाएगा, और अगर आपको उसके बारे में क्वेश्चन नहीं आता, उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो पहली मर्तबा ये तासुर जाएगा उनके पास कि इस बंदे को तो अपने सराउंडिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये यहाँ पर काम कैसे करेगा। तो इसलिए अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अपना जो होम सिटी है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हर बंदा अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे। मैं क्योंकि मियांवाली से हूँ तो मैंने ये फ़र्ज़ समझा कि मियांवाली के जो स्टूडेंट डिफरेंट इंटरव्यूज़ में अपीयर होते हैं उनको मियांवाली के बारे में किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन के लिए प्रॉब्लम की जो सामना है वो ना करना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मियांवाली का जो नाम है, याद रखें मियांवाली का जो पुराना नाम है, मियांवाली का पुराना नाम है धनुराम, कृष्णुराम, रामनगर भी इसको कहा जाता था, और इसको कच्छी भी कहते थे। अब ये मियांवाली कैसे नाम पड़ा? ये जितने भी नाम हैं ये हिंदुओं के टाइम के नाम हैं। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर मेजॉरिटी हिंदू रहते थे। तो ये अकबर के दौर में, ये सन 1600 की बात है, अकबर के दौर में यहाँ पर जब बगदाद से एक बुज़ुर्ग आए, शेख जलाल, वो आए और उनके साथ एक बेटे भी आए जिनका नाम था मियाँ अली। शेख जलाल थे, या आपने ये सिर्फ याद रखना कि मियाँ अली एक बुज़ुर्ग आए बगदाद से, ये आए तकरीबन सन 1600 के बाद। तो उन्होंने फिर यहाँ पर सुकूनत अख्तियार की, यहाँ पर वो रहे, यहाँ पर जो हिंदू थे उनके लिए तबलीग का काम किया। उसकी वजह से फिर इसका जो नाम आहिस्ता आहिस्ता से मियाँ अली बिगड़ता बिगड़ता मियाँ वाली बन गया। तो ये है उसके नाम की हिस्ट्री। अच्छा, वो 15 अफ़गानिस्तान से आए, इसी तरह बगदाद से पहले, और फिर होते होते, जैसे कि आपको पता है, ये जो जितने भी बादशाह आए हैं हिंदुस्तान में ये सारे अफ़गानिस्तान से और फिर सेंट्रल एशिया से आए थे। तो उनके साथ ये बुज़ुर्ग आए, बगदाद से ओरिजिनली थे, और फिर उनके बेटे मियाँ अली, और उनके नाम से फिर मियाँ वाली मशहूर हुआ। तो ये पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि मियाँ वाली नाम का क्या मतलब है, तो आपने ये बताना है कि एक बुज़ुर्ग का नाम था, उनके नाम से ये मंसूब है। अच्छा, ये उनके फाउंडर फिर कौन हो गए? मियाँ अली उनके फाउंडर थे। इसका जो एरिया है 5840 किलोमीटर स्क्वायर, 5840 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है, और इसको 8 ज़िले लगते हैं। याद रखें ये पंजाब और KPK का बॉर्डरिंग ज़िला है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डरिंग ज़िला है, और ये 2001 में ज़िला बना। 1901 में ये ज़िला बना,
ضلع یہ پہلے بنوں کے ساتھ تھا، بنوں کی تحصیل تھا، پھر یہ ضلع بنا 1901 میں۔ تقریباً یہ مطلب پاکستان کے بہت پہلے بننے والے ضلعوں میں سے ہے۔ لیکن تب یہ جب ضلع بنا تھا 1901 میں، تو اس کے ساتھ وہ برٹش ٹائم تھا، اس کے ساتھ پھر یہ جو بکھر ہے جو ابھی ایک نیا ضلع ہے، علیحدہ ضلع ہے بہت بڑا، وہ بھی اس کا حصہ تھا، تو یہ بہت بڑا ایک ضلع تھا۔ اچھا، اس کے بعد تو 1982 میں بکھر جو ہے وہ ایک علیحدہ ضلع بنا۔ 1901 میں جب میاں والی ضلع بنا برٹش کے ٹائم میں، تو بکھر بھی اس کا حصہ تھا۔ 1982 میں جا کے بکھر ایک علیحدہ ضلع بنا۔ تو اب اس کی باؤنڈریز کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ عیسیٰ خیل سے شروع ہو کے پپلاں تک جاتی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے آس پاس جو بارڈرنگ ضلع ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ یہ اٹک کے ساتھ 8 ہیں، ٹوٹل 8 ایسے ضلع ہیں، شہر ہیں جن کے ساتھ یہ بارڈر کرتا ہے۔ اٹک کے ساتھ بارڈر کرتا ہے، کوہاٹ کے ساتھ بارڈر کرتا ہے، کرک کے ساتھ بارڈر کرتا ہے، لکی مروت کے ساتھ بارڈر کرتا ہے، اس کے بعد بھکر کے ساتھ، ڈی آئی خان کے ساتھ، اور خوشاب کے ساتھ، اور چکوال کے ساتھ۔ مطلب جو پنجاب کے ہیں، اٹک، چکوال اور خوشاب اور بکھر، ان کے ساتھ 4 پنجاب کے جن کے ساتھ یہ بارڈر کرتا ہے، اور 4 کے پی کے ڈی آئی خان، لکی مروت، کرک اور کوہاٹ، ان کے ساتھ یہ بارڈر کرتا ہے۔ ٹوٹل 8 ضلعوں کے ساتھ ضلع میاں والی کی باؤنڈریز ملتی ہیں۔ اس کی آبادی جو ریسنٹلی اس کی آبادی ہے وہ تقریباً 17 لاکھ کے قریب اس کی آبادی ہے۔ اس میں اگر تھوڑی اس کی ہسٹری کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو اس کی ہسٹری میں یہ کچھ ایسے مقامات ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہیں کہ وہ بدھ مت کے ٹائم کے ہیں۔ فار ایگزامپل روکھڑی، اس کا ایک شہر ہے روکھڑی جس میں بدھ مت کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک پورا شہر تھا جو کہ الٹ گیا تھا، اور اس سے بدھ مت کے آثار بھی ملے ہیں جو کہ کراچی میوزیم میں اور لاہور میوزیم میں وہ جو اسٹوپاز تھے اور ان کی جو مجسمے تھے وہ یہاں سے جب کھدائی کی گئی تو یہاں سے ملے ہیں۔ اور ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ اس پہ اگر پراپر کام کیا جائے، ہمارے نالائق ہیں یہ سیاستدان جو ہمارے ضلع کے ہیں، یہ اگر اس لائق ہوں، یہ اگر اوپر ایک تحریک چلائیں تو روکھڑی پہ ایک پورا آپ کا میوزیم بن سکتا ہے، کیونکہ یہ یہاں پر پورا ایک بدھ مت کا کلچر ڈیولپ تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ پپلا میں جی ٹی روڈ ہے، پھر وہاں بھچرا میں کنواں ہے جو شیرشاہ سوری کے دور کا کہا جاتا ہے، تو یہ کچھ اس کی پرانی ہسٹری ہے۔ ایک جی ٹی روڈ جو گزر رہا ہے، شیرشاہ سوری روڈ، وہ بھی یہاں سے گزر رہا ہے، وہ تقریباً یہ بات ہے 1545 کی، اس ٹائم سے یہ بنا تھا یہ روڈ وغیرہ۔ تو یہ اس کی کچھ فیمس ہسٹری ہو گئی۔ اب ایڈمنسٹریٹو ڈویژن پہ اگر ہم آئیں تو یاد رکھیں اس کی 3 تحصیلیں ہیں۔ یہ ڈویژن ایک پنجاب ہمارا پروونس ہے، پروونس اس میں ڈویژن ہے سرگودا، یہ سرگودا ڈویژن میں آتا ہے، اور سرگودا ڈویژن کے پھر 3 ڈسٹرکٹ ہیں۔ سرگودا ڈسٹرکٹ، یہ آپ سے کوشچن پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو ڈویژن ہے تو اس میں کتنے ڈسٹرکٹ ہیں۔ سرگودا ڈسٹرکٹ، سرگودا خود ایک ڈسٹرکٹ بھی ہے، ڈویژن بھی ہے، اسی طرح خوشاب ہے، بکھر ہے اور میاں والی ہے۔ یہ 4 ڈسٹرکٹ ہیں ایک ڈویژن میں۔ اور میاں والی کی اگر بات کریں تو میاں والی میں تحصیلیں 3 ہیں، ایک تحصیل پپلا، ایک تحصیل میاں والی اور ایک تحصیل عیسیٰ خیل۔ یہ 3 اس کی مین تحصیلیں ہیں۔ جو ڈسٹرکٹ کا ہیڈ ہوتا ہے وہ ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، جو ایڈمنسٹریٹو ڈویژن کا ہیڈ ہوتا ہے۔ تحصیل کا ہیڈ جو ہوتا ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے، اے سی ہوتا ہے۔ اے سی ہر تحصیل کا علیحدہ ہوتا ہے، جو ڈسٹرکٹ کمشنر ہے، جو ڈپٹی کمشنر ہے، وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ تو یہ تھی اس کی ایڈمنسٹریٹو ڈویژن۔ اب ہم آتے ہیں اس کی فیمس پرسنالٹیز پہ۔ فیمس پرسنالٹی یاد رکھیں، میاں والی ایک بہت زرخیز ایریا ہے، بہت بڑی بڑی شخصیات کو میاں والی نے پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اگر ہم بات کریں مولانا عبدالستار خان نیازی، جن کو مجاہد ملت کہا جاتا ہے، یہ میاں والی سے تھے۔ اب ان کے بارے میں اگر آپ وہاں پر نام لیں گے تو ان کے بارے میں جو کراس کوسچننگ ہو سکتی یا جن چیزوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ کیا کیا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں۔ یہ 1915 میں پیدا ہوئے تھے، میاں والی میں عیسیٰ خیل میں یہ پیدا ہوئے تھے، اور 2001 میں ان کی وفات ہوئی، اور ان کو مجاہد ملت کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ کیوں یاد کیا جاتا ہے کہ یہ بانی رہنما تھے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے۔ ابھی پاکستان بنا نہیں تھا، اور 1930s میں
جب اس پہ کام ہوا 1935 اور 1934 میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنائی گئی جس نے پاکستان کی تحریک میں طلباء نے ایک بڑا اہم رول پلے کیا، اس کے یہ بانی رہنماؤں میں سے تھے۔ مطلب یہ جب یونیورسٹی لیول پہ تھے تو تب یہ تنظیم بنائی گئی تو اس میں یہ بڑا ایکٹیولی انہوں نے رول پارٹیسپیٹ کیا۔ پھر پاکستان کی تحریک میں یہ بڑے ایکٹیو رہے مولانا عبدالستار خان نیازی، لیکن ان کو جو عروج ملا، جو ان کو مجاہد ملت کا لقب ملا، وہ ملا جب 1953 میں ختم نبوت کے بارے میں قانون سازی اور اس طرح کے ہنگامے ہوئے، تب انہوں نے ختم نبوت کے حق میں بہت بڑے مظاہرے کیے، گرفتاریاں دیں، جیل کے موت کے پھندے کو بھی گلے لگایا، تو وہاں سے ان کو ایک دوام ملا۔ انہوں نے ساری زندگی شادی نہیں کی اور انہوں نے اپنا آپ کو وقف کیا دین کی خدمت کے لیے۔ یہ جیلوں میں بھی گئے اور ان کو سزائیں بھی ہوئیں، پھر بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ MPMNA بنتے رہے لگاتار، 1950s میں 1990s میں یہ MNA بھی بنے، MPA بھی بنے۔ تو ان کے بارے میں یہ انفارمیشن کافی ہے۔ مجاہد ملت کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، ان کا لقب کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور یہ لقب دیا کیوں گیا تھا اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے علاوہ جو دوسری بڑی فیمس پرسنالٹی ہیں وہ ہیں ملک امیر محمد خان، نواب آف کالا باغ۔ وہ ایک تو نواب کے طور پر بہت زیادہ مشہور ہیں، بہت زیادہ ان کا ایک روب دبدبہ ہے۔ دوسری جو زیادہ ان کی چیز مشہور ہے وہ پورے مغربی پاکستان کے گورنر تھے۔ ایوب خان کے دور میں 1960 سے لے کر 1966 تک جب پاکستان 1 یونٹ میں تقسیم تھا، مطلب جو بنگال سائڈ تھی اس کو ایسٹ پاکستان کہا جاتا تھا، اور یہ والا پاکستان، یہ چاروں صوبے ایک 1 یونٹ کہا جاتا تھا۔ تو اس پورے 1 یونٹ مطلب پورے آج کے پاکستان کے وہ اکیلے گورنر تھے، اور اس ٹائم کیونکہ صدارتی دور تھا تو گورنر کی پاور بھی بے تحاشا تھی، تو وہ بہت زیادہ پاورفل تھے، بہت سخت قسم کے، سخت گیر، ایک زمیندار بھی بہت بڑے تھے، نواب تھے اویسلی، اور ایڈمنسٹریٹر بھی بہت زیادہ سخت تھے۔ تو ان کے بارے میں بھی کوسچن وہ پوچھا جا سکتا ہے۔ وہ 3rd گورنر تھے ویسٹ پاکستان کے، اور ایوب خان کے دور میں انہوں نے بہت زیادہ سرو کیا۔ ان کا جو دور ہے 1960 سے لے کر 1966 تک، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ پھر تیسری جو امپورٹنٹ پرسنالٹی ہیں وہ ہے عطاء اللہ خان عیسی خیلوی، ان کے بارے میں کوسچن پوچھا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ ان کی پیدائش تو 1951 میں ہوئی۔ وہ ایک فوک لیجنڈ ہیں، انہوں نے ستارہ امتیاز ان کو ملا، گنیز بک آف دی ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام لکھا گیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو آڈیو البم ہیں وہ انہوں نے نکالے ہیں۔ تو عطاء اللہ خان عیسی خیلوی، ان کو کون نہیں جانتا، ان کا کوئی نہ کوئی آپ نے سانگ بھی لازمی یاد رکھ کے جانا ہے، کیونکہ وہ کبھی کبھار عطاء اللہ خان کا کوئی نہ کوئی سانگ سن لیتے ہیں۔ تو قمیض تیری کالی، اس طرح کا کوئی ایزی سا سانگ بغیر دھن کے آپ گا سکتے ہیں، بغیر سر کے۔ وہ صرف آپ کا کانفیڈنس چیک کرنا چاہیں گے اس چیز کو دیکھ کر۔ اچھا، اس کے بعد 50,000 سے زیادہ انہوں نے گانے گائے ہیں، اور 7 سے بھی زیادہ زبانوں میں انہوں نے یہ گانے گائے ہیں۔ گنیز بک آف دی ورلڈ ریکارڈ میں ان کا ریکارڈ موجود ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ بہاولپور سے انہوں نے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ تیسری جو امپورٹنٹ چوتھی پرسنالٹی ہیں وہ عمران خان، پاکستان کے سابق پرائم منسٹر، تحریک انصاف کے چیئرمین۔ 1952 میں وہ پیدا ہوئے، اور اوریجنلی وہ تو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد صاحب جو کرام اللہ خان نیازی تھے وہ ایک بیوروکریٹ تھے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ انہوں نے وہ میاں والی سے تھے، نیازی تھے، اور وہ میاں والی کی ایک نیازی فیملی سے بلانگ کرتے۔ والدہ ان کی برکی فیملی سے، وہ ایک پشتون فیملی سے بلانگ کرتی ہیں، وزیر ہیں آئی تھنک، یا آفریدی ہیں، مجھے کنفرم نہیں ہے۔ تو وہ پھر نیازی ان کو والد کی وجہ سے کہا جاتا ہے، لیکن ان کی جو پیدائش اور ساری بڑھوتری ہے وہ زمان پارک لاہور میں ہوئی، لیکن ظاہر ہے میاں والی سے ان کو جوڑا جاتا ہے۔ 1996 میں انہوں نے پارٹی بنائی تھی تحریک انصاف، اور 1992 میں انہوں نے ورلڈ کپ جیتا۔ ورلڈ کپ جیتنے کے بعد وہ پھر سوشل سروسز میں ایکٹیو ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اس میں حصہ لیا، شوکت خانم ہسپتال بنایا، اور پھر پاکستان کے وہ 22ویں وزیر اعظم بھی بنے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم تھے۔ ٹھیک ہے، پھر ہے مصباح الحق اور شاداب خان۔ ان کے بارے میں آپ کو زیادہ انفارمیشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو جسٹ یہ پتا ہو کہ مصباح الحق پاکستان کے ٹیسٹ کیپٹن بھی تھے، اور بہت زیادہ انہوں نے 162 ون ڈیز کھیلے ہیں، اور رائٹ ہینڈ بیٹسمین تھے،
اور 2017 میں انہوں نے مطلب ریٹائرمنٹ لی اور پاکستان کے ہیڈ کوچ کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں۔ اس کے بعد شاداب خان بھی ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے، وہ ریسنٹلی بھی سرو کر رہے ہیں۔ پھر ہیں جناب راج، کچھ امپورٹنٹ مقامات ہیں جن کے بارے میں کوسچن لازمی پوچھا جاتا ہے اور یہ آپ کو آنے بھی چاہیے۔ سب سے پہلے ہے جناب راج۔ جناب راج میاں والی میں 1939 میں یہ سٹارٹ ہوا، 1946 میں کمپلیٹ ہوا۔ اب اس کی جو سپیسیفیکیشنز ہیں اس کے بارے میں کوسچن پوچھے جائیں گے اور آپ کو یہ آنے چاہیے کہ یہ 19 لاکھ ایکڑ رقبے کو سیراب کرتا ہے، 10,000 کیوسک پانی کو تھل کنال میں ڈالتا ہے، اور تقریباً یہ 96 میگا واٹ، یہ چیز امپورٹنٹ ہے زیادہ، 96 میگا واٹ بجلی اس سے پیدا ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو زمین کتنی سیراب کرتا ہے، 19 لاکھ ایکڑ زمین سیراب کرتا ہے۔ بنا کب ہے؟ 1946 میں یہ کمپلیٹ ہوا تھا، اور 96 میگا واٹ بجلی پیدا کرتا ہے۔ دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے چشمہ براج۔ چشمہ براج پہ بہت زیادہ کوسچننگ ہوتی ہے کیونکہ یہ روز بروز ڈیولپ ہو رہا ہے اور پاکستان کی جو الیکٹرسٹی میں بہت زیادہ اس میں کنٹریبیوٹ کر ہے۔ تو یاد رکھیں یہ 4 پلانٹ ٹوٹل لگے ہوئے ہیں، ہر پلانٹ کی جو کیپیسٹی ہے 325 میگا واٹ ہے، اور ٹوٹل تقریباً 1330 میگا واٹ بجلی چشمہ براج سے بن رہی ہے۔ سوری، چشمہ براج نہیں، جو چشمہ وہاں پر پاور پلانٹ ہے وہاں سے یہ بن رہی ہے۔ 1993 میں یہ سٹارٹ ہوا تھا پہلے، اور 2001 میں اس نے پیداوار شروع کی، اور پھر اس میں مزید مطلب اس میں اضافہ ہو رہا ہے، نئے نئے پلانٹ لگ رہے ہیں۔ اب چشمہ براج کی بات کریں تو چشمہ براج جو ہے یہ 184 میگا واٹ الیکٹرسٹی پروڈیوس کر رہا ہے، اور یہ پاور جنریشن یہ بھی 2001 میں اس نے سٹارٹ کی تھی۔ ٹھیک ہے، اب 3 امپورٹنٹ مقامات میں نے آپ کو بتا دی۔ جناب راج جو 96 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہا ہے، اور یہ 1946 میں کمپلیٹ ہوا، تقریباً 19 لاکھ ایکڑ رقبے کو سیلاب کرتا ہے، اور 51 کلومیٹر لانگ ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا چشمہ پاور پلانٹ کے بارے میں، تقریباً 1330 میگا واٹ الیکٹرسٹی پروڈیوس کر رہا ہے، اور 325 میگا واٹ کے 4 پلانٹ لگے ہیں، اور اس میں مزید ابھی اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ تو 1993 میں یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا، چائنا کی مدد سے یہ سٹارٹ ہوا تھا، اور 2001 میں یہ کمپلیٹ ہوا پہلا اس کا فیز۔ پھر اس میں فیز امپروو ہوتے گئے۔ پھر ایک چیز امپورٹنٹ ہے میاں والی میں، نمل ڈیم 1913 میں شروع ہوا، اور نمل جھیل کا جو رقبہ ہے وہ 5.5 کلومیٹر ہے۔ پھر نمل یونیورسٹی ہے، یہ بھی میاں والی میں ہے، تو اس کے بارے میں کوسچن پوچھا جا سکتا ہے۔ 2008 میں یہ بنی تھی، اور اس کے جو ڈین ہیں ابھی ڈاکٹر ملک جہان ہیں، وہ تو خیر چینج بھی ہو سکتے ہیں، آپ نے کرنٹ دیکھنے ہیں جب آپ کا انٹرویو ہو۔ اور یہ پہلے ان کا معاہدہ تھا بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے ساتھ، لیکن 2019 میں یہ خود مختار کالج کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ پھر کالا باغ ڈیم ہے، اس کے بارے میں کوسچننگ لازمی ہوتی ہے، اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے۔ آپ نے اس کا آنسر کیسے دینا ہے؟ آپ نے کہنا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک لائف لائن ثابت ہوگا، لیکن اس پہ ضروری یہ ہے کہ جن صوبوں کو اعتراض ہیں ان کے اعتراضات کو بھی مل بیٹھ کے ختم کیے جائے۔ آپ خود سے اس کو نہیں بنا سکتے کہ جب 2 صوبے اس پہ ناراض ہوں، لیکن یہ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، صوبوں کو راضی کرنا ہوگا کسی طرح سے بھی، بس پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے۔ اب اس کی سپیسیفیکیشن کیا ہے کہ یہ اگر بن جائے تو تقریباً 3600 میگا واٹ، اور کچھ یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 4000 میگا واٹ سے بھی زیادہ اس میں الیکٹرسٹی پروڈیوس ہوگی، اور یہ ایک نیچرلی بنا ہوا ہے، صرف اس کے آگے بند باندھنے کی ضرورت ہے۔ 3 سائڈیں اس کی بنی ہوئی ہیں، مطلب نیچرلی یہ بلٹ ہے، اور اس پہ کام بھی سٹارٹ ہوا تھا 1979 میں، اور تقریباً $25 ملین کی گرانٹ بھی دی تھی UNDP نے، لیکن پھر یہ پولیٹیکل پرابلمز ہوئے تو یہ 2 صوبوں کا اعتراض ہوا، تو اس پہ کام روک دیا گیا۔ اب میاں والی میں معدنیات کون کون سی ہیں؟ نمک ہے، لوہا ہے، جپسم ہے۔ کالا باغ کے مقام کا لوہا مشہور ہے، نمک بھی مشہور ہے، جپسم نکل رہی ہے داؤد خیل سے، مکڑوال کا کوئلہ بہت زیادہ مشہور ہے، تو یہ چیزیں بھی آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ پھر ہے فصل، گندم، کپاس، گنا، مونگ پھلی، یہ تمام قسم کی فصلیں بھی یہاں پر ہوتی ہیں۔ صنعتوں کی بات کریں تو کھاد فیکٹری ہے اور سیمنٹ فیکٹریاں یہاں کی مشہور ہیں۔ ابھی بیسٹ وے لگ رہی ہے، اس سے پہلے کام کر رہی ہے آپ کے پاس میپل لیف۔ آب و ہوا کی بات کریں تو یہاں پر گرم آب و ہوا ہوتی ہے، سردیوں میں سردی ہوتی ہے، گرمی میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں۔ اچھا، دریاؤں کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو دریا یہاں پر میاں والی میں ہم یوزلی سمجھتے ہیں ایک دریا ہے،
دریا سندھ، لیکن 2 دریا ہیں۔ عیسیٰ خیل کے پاس دریا کرم بھی ہے، اس کے بارے میں PPSC سے مجھ سے کوسچن ہوا تھا کہ آپ 2 دریا بتائیں، میں نے کہا سر ایک ہی دریا ہے، انہوں نے کہا نہیں بیٹا 2 دریا ہیں، دریا کرم بھی تو ہے عیسیٰ خیل کی مقام پر، تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو یہ تھا ہماری ڈسٹرکٹ پروفائل۔ میں نے کوشش کی ہے کہ کوئی بھی چیز مس نہ ہو، پرسنالٹیز، فیمس مقامات، اس کے جو بارڈر ہے، ایریا ہے، اس کی جو ہسٹری ہے، اس کے جو مقامات کی امپورٹنس ہے، ان تمام چیزوں کو میں نے اس میں ڈسکس کی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی چیز آپ کو لگتی ہے کہ مس ہو گئی ہے تو آپ اس کو کمنٹ میں اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو ان تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے جو ڈیفرنٹ انٹرویوز کی تیاری کر رہے ہیں اور ان کو میاں والی کے بارے میں ایک اتھینٹک ویڈیو چاہیے۔ اسی طرح کی انٹرویو کے اور ٹیسٹ کے ریلیٹڈ تمام ویڈیوز آپ کو انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے ملتی رہیں گی۔ آپ میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جو بھی نئی آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو ٹائم پر آپ کو پتہ چلتے رہے اور آپ ساتھ ساتھ کرتے رہیں تاکہ آپ پر کام کا بوجھ اتنا زیادہ نہ بڑھے۔ میں روز کی ڈوز کے طور پر 2-3 ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ ان کو ایزیلی دیکھ بھی سکیں اور ان سے سیکھ بھی سکیں۔ ایک نئی انفارمیٹو ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔